अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब किया है। हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। इस खिताब में उनका कहना था SIFC तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें, इस सरजमीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने अपने इस खिताब में यह भी कहा, अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेहकामत है। आर्मी चीफ जिन्होंने खिताब किया आज पाकिस्तान मिनरल समिट से, इसको एक तारीखी खिताब समझा जा रहा है। इस खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। SIFC तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मज़ीद इस खिताब में कहा, अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेहकामत है। आर्मी चीफ जिन्होंने आज खिताब भी किया और पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट डेवलपमेंट का ये तारीखी तकरीब थी जिससे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने इस खिताब में कहा कि हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के क़याम को यकीनी बनाया। SIFC तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने मज़ीद इस खिताब में कहा कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तेकामत है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, ये जो खिताब किया गया आर्मी चीफ की जानिब से, इसे यकीनी तौर पर तारीखी खिताब समझा जा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है इस अहम खिताब को? देखिए, इस खिताब की अहमियत ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो मिनरल डेवलपमेंट है उसके हवाले से एक समिट मुनक़द की गई है जिसमें सऊदी अरब से और दीगर मुल्कों से जो माहिर मदनियात हैं उनको दावत दी गई थी। और फिर चाइना के नाज़िर आज़म भी आज इस मीटिंग में शरीक हुए। इसके अलावा ट्रम्प ने शिरकत की और पाकिस्तान में जो पोटेंशल है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदनियात हैं मुख्तलिफ सूबों में, उनके बारे में दुनिया को ब्रीफ किया गया। तो आर्मी चीफ का जो खिताब है बड़ा अहम है इस हवाले से, चूँकि SIFC जब से बनी है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ज़राअत हो या मदनियात हो या एक्सपोर्ट्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, आर्मी चीफ मुसलसल उस पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में जो कानूनी के वसी तर मौके हैं, हम सारी दुनिया को दावत देते हैं, दुनिया भर के सरमायाकारों को, कि वहाँ और पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका कावशों से इन चीज़ों को, कुदरत के खजानों को बाहर निकालें। उन्होंने कहा कि हम ऐसा निज़ाम वज़ा कर रहे हैं कि जो भी सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा उसको आसान शराइत पर और गैर ज़रूरी वहाँ से बचाकर इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलियात वज़ा कर रहे हैं ताकि जब वो पाकिस्तान आए तो उनका सरमाया महफूज हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरजमीन जो है बहुत सी मदनियात से मज़य्यन है। इस मौके पर कुरान पाक की बहुत सी आयात का हवाला दिया जो कि किसी कौम का जो अज़्म है और उसका जो लगन है उसको उजागर करती हैं। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी सरजमीन जो है वो एक ऐसी सरजमीन है जहाँ सहरा है, पहाड़ हैं, बर्फीले मैदान, दुनिया की हर नेमत और हर तरह की मौसम यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मैशत में अपना किरदार अदा करें। तो आज की ये जो उनका खिताब है उसी बात को उजागर करता है कि किस तरह से कौम में एक उम्मीद पैदा करने की कोशिश की गई है। अपने खिताब में उन्होंने आज जहाँ कुरानी आयत का हवाला दिया, साथ साथ उन्होंने हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ के कुछ अशआर जो थे उनका भी तज़किरा किया, जो कि किसी कौम में अज़्म समीम पैदा करने के लिए और मोटिवेशन पैदा करने के लिए बड़ा तीर धर साबित होते हैं। तो आज आर्मी चीफ का खिताब जो है वो बड़ा अहम है इस लिहाज से कि उन्होंने कौम को मुश्तरका कोशिशों की तरफ राग़िब किया है और ये भी कहा है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। तो बार बार उन्होंने मैसेज दिया कि हमारा मुश्तरका अज़्म रहा और मुश्तरका अज़्म हुआ तो हम आसमान की बुलंदियाँ जो हैं उनको छुएंगे और जो सहराओं की वस्तें हैं तरक्की की वो उनको भी छुएंगे। यकीनी तौर पर तमाम तर बातें और बहुत अहम, और ये खिताब जिस तौर से तारीखी करार दिया जा रहा है तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर बहुत अहम है। साथ ही साथ ना सिर्फ वो वहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद थे, उस मौके पर उन्होंने खिताब किया है जब वहाँ पर गैर मुल्की मंदूबीन मौजूद हैं, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि गैर मुल्की सरमायाकार, और जो मिनरल्स के अंदर पाकिस्तान की मिनरल जो पूरी इंडस्ट्री जिसको भी डेवलप होना है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर होना और फिर उनका वहाँ पर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद होना और फिर खिताब करना? देखिए, हमारा सूबा बलूचिस्तान हो, हमारा सूबा सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, और जो हाल ही में जो ट्राइबल एरियाज जिनको मर्ज किया गया था चंद साल पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी इलाके हैं उनमें, उनके बारे में जो स्टडी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं, माहिरीन के जो तजज़िये हैं,
اس کے مطابق پاکستان میں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں ٹریلینز آف ڈالر کے جو ہے ایسی معدنیات ہیں جو دنیا میں بڑی نایاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کول مائنز ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ہماری معدنیات ہیں، ان کے بارے میں بھی تجزیہ یہی ہے کہ اگر ہم نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی، اگر ہم نے مشترکہ کوششیں کی، اور اگر ہم نے ان کو ایک جس طرح کے امکانات پوٹینشیل موجود ہیں ان کو ہم نے میٹیریلائز کر لیا، تو پاکستان کے جو معاشی مسائل نہ صرف دور ہو جائیں گے بلکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی سنور جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر بلوچستان کے گولڈ کی بات ہو تو وہاں ریکوڈیک کے جو ہمارے ذخائر ہیں ان کے حوالے سے سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ٹرائبل ایریاز میں جو معدنیات ہیں، نایاب ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج کا بھی جو اجلاس تھا سمٹ کی، اس میں بیرک گولڈ کے سی او تھے اور اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں مارک سٹو تھے۔ اس کے علاوہ سعودی مائننگ منسٹر جو ہیں انجینئر خالد بن صالح المظفر، اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جو مائننگ کے شعبے میں کام کرتی ہیں، ان سب کے نمائندے یا ان کے سی او یا ان کے بڑے اہم جو عہدیدار تھے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب کوششیں اس بات کی جا رہی ہیں وہ زراعت کا شعبہ ہو یا مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہو، ایکسپورٹس ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مائننگ کا جو ایک پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے، ان سب پوٹینشیلس کو تلاش کر کے پھر اس کو میٹیریلائز کیا جائے، ان کو نکال کر پھر ان کو کارآمد بنایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہی انہوں نے آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے خانے وال میں ایک بہت ماڈرن قسم کے جو زرعی فارم ہے ٹیکنالوجی سے مزین، اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ SIFC کے تحت دنیا بھر کے انویسٹرز کو راغب کر چکے ہیں، اور اب یہ تیسری انیشیٹو ہے جو مدنیات کے حوالے سے ہے۔ ایک جامع پروگرام کے تحت ایک کونسل بنائی گئی تھی جس کو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا نام دیا گیا تھا، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو، سارے صوبوں کو اور دیگر ماہرین کو بھی شامل کر کے اور زیادہ سے زیادہ ایسے پلان بنائے جائیں جو پاکستان میں لوگوں کو جو سرمایہ کاری ہے اور مینوفیکچرنگ اس کی طرف راغب کیا جائے۔ جی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا طارق چودھری صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر راشد ولی ریٹائرڈ۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ یقینی طور پر یہ دن جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور منرل سمٹ اس کا ایک سنگ بنیاد تھا جو عبور کر لیا ہے پاکستان نے۔ ایسے میں آج تاریخی خطاب کیا آرمی چیف صاحب نے، اور اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ تمام ادارے ایک پیج پر ہیں اور ہم پاکستان کی خوشحالی کے لیے ساتھ ہیں۔ تو اس خطاب کو آپ نے کس طور سے دیکھا ہے؟ اس کتاب کو اس طور سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جو سول ملٹری کوآرڈینیشن ہے اور سول ملٹری کنکارڈنس جس کو کہتے ہیں، کہ یہ بالکل ایک دوسرے کو مدد اور ایک دوسرے کی کمپلیٹ سپورٹ، جس میں آرمی سیکیورٹی کی مدد دے سکتی ہے، کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے بائی وے آف اٹس اون ایکسپرٹیز جو کہ FWO کے پاس ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ نارتھ وزیرستان میں کاپر مائننگ کر بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معدنیات کے ذخائر جو ہیں وہ بہت سی ایسی علاقوں میں ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے، دور افتادہ علاقے ہیں، لوگ وہاں پہ اتنا پراعتماد طریقے سے انویسٹر جا کے آپریٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ جب فوج کا اس کے ساتھ کوآپریشن ہوگی تو وہ اس طریقے سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک نیشنل اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، معدنیات، یہ وہ ایسی ان ٹیپ چیزیں ہیں جس سے ہماری جو اکنامک ریوائول کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور اس میں آرمی کا کردار بہت پیوٹل ہے، کیونکہ آرمی نے اس کو نہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے مگر انویسٹرز کو اس قسم کا اعتماد بھی فراہم کرنا ہے جس سے وہ بیوروکریٹک جو انرشیا ہے یا اس قسم کی جو چیزیں جس میں فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک بنی ہے، وہ بھی ایک آرمی کی پریزنس اس میں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور جتنے بھی سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خطاب اس لحاظ سے ایک کافی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں کلیئرلی انویسٹرز کمیونٹی کو بھی پتہ چل رہا ہے، اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہے کہ بھی فوج کا ان کے ساتھ کمپلیٹ تعاون ہے۔
راشد صاحب، آج آپ نے خود بھی جب خطاب سنا ہوگا تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا ذکر کیا اور اپنے خطاب میں کئی بار اس کا ذکر کیا، اور یقینی طور پر اس منرل سمٹ اور دیگر سمٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے آج کل منعقد کیے جا رہے ہیں پاکستان میں، اس سب سے پہلے SIFC کے قیام کو آپ کس طور سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں SIFC جو ہے وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے فرینڈلی کنٹریز ہیں جو گلف میں بھی ہیں، جو ہماری منرل سیکٹر میں، ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہماری زراعت کے شعبے میں وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ اپنا انویسٹمنٹ لانا چاہ رہی ہے، جس میں UAE ہے، جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے۔ تو وہ ممالک جب پہلے انویسٹمنٹ کے لیے آتے تھے تو ان کو سازگار ماحول نہیں ملتا تھا، ان کے لیے جو نارمل ہمارے پروسیس ہیں جو بیوروکریٹک، اس میں پروپوزل پھنس جاتے تھے، فیصلہ سازی بہت دیر سے ہوتی تھی۔ تو وہ جو انویسٹر ہوتا ہے آج کل، تو جو پیسہ ہے اور انویسٹمنٹ ہے وہ سیکنڈ اور منٹ کے لحاظ سے، بیکاز دنیا میں اور بہت سی جگہ ہیں جہاں پروفیٹیبل اپرچونٹی انویسٹر دیکھتا ہے وہاں جاتا ہے، تو ہم وہ لوگ مس کر رہے تھے۔ ویئر ایز ہمارے پاس جو یہ 3 شعبے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس میں بہت گنجائش موجود ہے کہ ہم اس میں انویسٹر لا کے اور اس سے زر مبادلہ کمائیں، جو زر مبادلہ کا ہی ہمارا کرائسس ہے، جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس بار بار جانے کے لیے مجبور ہیں۔ تو یہ SIFC بیسیکلی ایک فیسیلیٹیشن ون ونڈو ہے، جس میں نارمل جو بیوروکریٹک چینل ہے اس سے انویسٹر بچ جائے، اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، اور پھر اس کو کنٹینیول اس کی مانیٹرنگ کی جائے کہ جو ایک پرپوزل آیا گیا ہے اس کا جو انویسٹمنٹ سائیکل ہے اس کو کس طریقے سے شارٹن کیا جائے، تاکہ یہ جو جلد ایج اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں اتنا ہی کردار ہے کہ لوگ جو انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد دینا اور کرنا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ اسموتھلی چل رہا ہے، اور فوج اس میں جن شعبوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کو ایڈوائزری کیپیسٹی میں اس کا وہ کریں گے، اور باقی مانیٹرنگ کیپیسٹی ہے، فیسیلیٹیٹو موڈ ہے، اور باقی کام جو ہے وہ سیکٹر اسپیشلسٹ کے کرنے کا اس کاؤنسل میں، اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے کافی سیکٹر اسپیشلسٹ کو ابھی انگیج بھی کیا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چاہے CPEC ہو، چاہے منرل سمٹ ہو، چاہے ہمارے دیگر ملکوں سے روابط ہوں جن کو استوار کرنے کے لیے مزید اس وقت ملاقاتیں کی گئی، غیر ملکی دورے بھی کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں میں بنیادی یہی ہے کہ جو بھی سرمایہ کار پاکستان آتا ہے اس کا وہ ٹرسٹ ڈیولپ کروایا جا سکے کہ وہ انویسٹ کرنے میں ایز فیل کرے۔ ایسا اب جو ماحول بن گیا پولیٹیکلی اینڈ ادروائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی معاملات میں، آنے والے دنوں میں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو آپ کو بہت سی امپیریکل اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں پہ جس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پہ جو معیشت ہوتی ہے وہ سسٹینیبل خطوط پہ استوار نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی انویسٹر وہاں پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہمیں جو اسٹیبل پالیٹکس کی طرف بھی ہوپ کرنی ہے، اور ہمیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نیشنل، چاہے وہ سول ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ بزنس ہے، پولیٹیشین، ان کو اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ جو اسٹیبل پالیٹکس ہے، پولرائزیشن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ صرف ملک کے مفادات کو بلکہ وہ اکنامکلی آپ کو بہت زیادہ پیچھے لے جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہوگی۔ ٹھیک، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اسموتھ ٹرانزیشن ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ، الیکشن اینڈ سو آن، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ جیسے آپ خود بھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ پروپورشنل ہے ہماری اکنامک صورتحال سے۔ اب ایسے میں آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے تبدیل ہونا ہے، پھر یہ سارے منصوبے جو ہے یہ آنے والے کئی سالوں کے لیے ہے؟ جی وہ بالکل درست ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں بھی پالیٹکس تو بڑی سے تبدیل ہوتی ہے۔ آپ برٹش پالیٹکس کو دیکھ لیں، کتنے پرائم منسٹر تبدیل ہوئے ہیں، بٹ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں بائی اینڈ لارج اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ کوئی نئی آئے، کیئر ٹیکر آئے، اس کے بعد کوئی دوسری گورنمنٹ آئے، جو بھی گورنمنٹ آئے، یہ جو اکانومی کا تسلسل ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ ایسے اسٹرکچرز بنانے کی ضرورت ہے جس میں یہ ایسا اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل بھی ہے۔ یہ ادارے اور یہ گورننس اسٹرکچر جو ہیں یہ انشور کریں گے جو اکنامک گورننس ہے وہ پولیٹیکل گورننس اس کے درمیان ایک قسم کا فائر وال ہو، کہ پالیٹکس جو ہے وہ آپ کی اکنامکس کو
ڈسٹرب نہ کر سکے. تو اکنامک جو پالیسی ہے, جو معاشی پالیسی سازی ہے, اس میں تسلسل ہو. کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ جو ایک فیصلہ ہو چکا ہے ملک کے بہترین مفاد میں, انویسٹمنٹ کے سلسلے میں, یا کوئی بھی اکنامک منصوبہ شروع ہو گیا, اس کو ڈی ریل نہ کیا جائے لائک ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج جو خطاب تھا وہ ظاہر تاریخی خطاب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ایک سمٹ جس کے اندر تمام تر ذکر کیا گیا معدنیات کے اوپر بھی اور ذخائر کے اوپر بھی, اور ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ اس ملک کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں, اور ایک خطاب کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, آج کا چیف آرمی اسٹاف کا سٹاف جو ایک بیان تھا اور جو اسٹیٹمنٹ تھی اور جو انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیدرنگ کو, وہ بہت ہی اچھا تھا. واز ریئلی ڈیپلی ٹچ کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور فوج مل کے اس کو انشاءاللہ انیشیٹو لیا, اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی ہے اور ایک اسپیشل انفارمیشن لینڈ انفارمیشن ہے, وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ملک کے لیے بہت ٹھیک ہیں. 4 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے, خاص طور پہ زراعت ہے, پھر اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, پھر مائنر مینلینڈ ہے, اور ساتھ اس کے ڈیفینس پروڈکشن ہے. امید یہ کرنی چاہیے کہ اب یہ اس کو انشاءاللہ اگر ہم بیسٹ سیکورٹی انوائرمنٹ کنڈیشن ان کو بزنس کی دیتے ہیں, فورن انویسٹر کا انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں, 1 ونڈو آپریشن دیتے ہیں, بیوروکریٹس جو ہرڈل ہوتی ہیں باٹل نیک وہ نکال دیتے ہیں, اور پھر آرمی کے آنے سے چیف آرمی اسٹاف کی پریزنس سے فورن انویسٹر کا جو وہ اس کا حوصلہ بہت بڑا, کانفیڈنس بہت بڑھ گیا. ان کو یہ پتہ ہے کہ حکومت آتی ہیں ہمیشہ جب آتی ہیں تو پالیسی چینج ہو جاتی ہیں, بٹ ود دا پریزنس آف آرمی یہ اب کنٹینیو رہے گا, کوئی چینج نہیں ہوگا, تسلسل سے چلے گا. اور ساتھ جو انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ پہاڑوں سے لے کے ڈیزرٹ تک ہر جگہ منرل بھری ہوئی ہے. اتنی 6 ٹریلین ڈالر کی ہمارے پاس معدنیات ہیں, صرف اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. بالکل, آرمی چیف کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ ذرا اپنے ملک پر تو نظر ڈالیں, سرزمین میں کیا کچھ نہیں ہے, اور تمام تر جو کہ اس وقت قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر بھی انہوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ذخائر ہیں جس کو استعمال کر کے تمام تر چیزوں کو ابھر کر سامنے لانے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ.